बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद पॉजिटिव वाइब्स ऑफिशियल। आज की वीडियो जी बहुत खास वीडियो है, बहुत खास गेस्ट हमारे साथ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाह रही हूँ कि बैक टू बैक पीछे पीटीआई के काफ़ी इंटरव्यू मैंने किए, तो लोगों ने एज्यूम किया कि शायद मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ या मैं उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा और आज भी स्टार्टिंग में कहूँगी कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करती हूँ जो हमारे मुल्क और कौम के लिए खिदमत करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, जो हमारे लिए बेहतर है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को ज़रूर सामने लाना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं आतिफ मुनीर साहब और शकीला औतर साहिबा और साथ नबील मुश्ताक साहब। तो इधर से हम लोग सबसे पहले सर आपको बुलाने का यहाँ पे सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग आए, टाइम निकाला, आप लोग आए। इलेक्शन से स्टार्ट होने वाले 12th को इलेक्शन है नून लीग का, उसी के रिलेटेड मैंने इन सबको इन्वाइट किया है। तो सर आप पहले थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि आप किस हल्के से बिलोंग करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से तल्लुक़ रखता हूँ जी, और वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार बाय मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड, पहले भी मैं साबका मेंबर और इस दफ़ा दूसरी दफ़ा अवाम के पास जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अभी तक आपके क्या क्या काम रहे हैं और आगे लोगों से क्या क्या प्रोमिसेस आपने किए हैं, क्या आप करेंगे और लोग क्यों आपको वोट देंगे, ये भी आपने जरूर बताना है। मैं 5 साल की खिदमत करके अवाम के पास जा रहा हूँ जी। क्या? और अल्लाह के फजल से मैं, आप जाके मेरे इलाके वार्ड नंबर 5 में देखिए कि क्या हालात हैं उधर के। माशाल्लाह 2 डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, एक लाल कुर्ती बाज़ार में और एक रजमंड बाज़ार में, अवाम की खातर फ्री डिस्पेंसरी हैं कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से। और उसके अलावा हमने जनाजगाह का काम करवाया लाल कुर्ती बाज़ार में, उसका जाके आप देख सकती हैं। उसके अलावा लाल कुर्ती बाज़ार में पूरी टफ टाइल्स करवा दिया हुआ है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दिए हुए हैं, सड़कें बनवाई हुई हैं, स्ट्रीट लाइट का काम हो गया हुआ है, सीवरेज का काम हो गया हुआ है। इसके अलावा मेरे हल्के में अजीज शेख कॉलोनी में आप चले जाइए, उधर भी माशाल्लाह इस तरह ही है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, एक ट्यूबवेल लगा है, मुकम्मल कॉलोनी की सीवरेज सिस्टम हो गया हुआ है, ट्रांसफार्म लगे हैं। आने वाले 30 साल तक वापडा में आप जाके चेक करवा सकती हैं, उधर जो अफसरान बैठे हुए हैं, कि 30 साल तक अल्लाह के फजल से बिजली कमी पेशी नहीं होगी मेरे हल्के में। क्या इतना काम मैं कर चुका हूँ। वेरी गुड। उसके अलावा अजीज शेख कॉलोनी में तमाम रोड्स, लिंक्स रोड्स मुकम्मल टफ टाइल लग चुकी है। इसके अलावा रजमंड बाज़ार में आप चले जाएँ, रजमंड बाज़ार में हमने एक ट्यूबवेल लगवाया है, तो मुकम्मल तौर पर उधर लाइटिंग का बंदोबस्त करवाया है। जब मैं मुंतखब हो गया था, रजमंड बाज़ार की हालत आप पहले की देखते, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। बिल्कुल। देखिए मैं अपने व्यूअर्स से हमेशा एक ही बात करती हूँ कि वोट जो है सिर्फ ये नहीं होता कि भाई आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आपने उसी को वोट करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो इंसान हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें टाइम आ गया कि अपनी आंखें खोलें और देखें हमारे मुल्क के लिए कौन इंसान बेहतर है, जो हमारे लिए काम करते हैं, उसको आगे ज़रूर लाया जाए। साथ ही हमारे साथ शकीला साहिबा मौजूद है, सभी इनको जानते हैं, सियालकोट से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इनको एज अ ब्यूटिशियन जानते हैं। इनका काफ़ी फेमस ब्रांड है नीलम एंड शकीला के तौर पे, ये उस पे ओनर हैं, उसकी काम करते हैं। तो शकीला साहिबा आपसे मेरा क्वेश्चन है कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया या प्रोवोक किया कि आपने पॉलिटिक्स में आना है, और पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने नून लीग को ही क्यों चूज़ किया? जी, गॉड ब्लेस यू आमना। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका बुलाने के लिए, और आपने हमारे दिल की बात आवाम तक पहुंचाने के लिए हमें बुलाया, शुक्रिया। तो आपने बहुत पर्सनल क्वेश्चन किया है मैं कि आपने क्यों ये काम किया, तो मैं इसका जवाब बड़े डीपली इसलिए देना चाहती हूँ कि एक टाइम आता है कि आपकी पर्सनल फैमिली होती है, लेकिन जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो फिर जिस लोगों के लिए आप बाहर निकलते हैं वो आपकी पूरी फैमिली हो जाती है। मैं एक टांगा चलाने वाली की बेटी हूँ,
اور خداوند کے فضل سے مجھے ہمیشہ سے بوجھ رہا اپنی فیملی کا کہ میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں، اور بڑے دل سے نیت سے خدا میں حاضر ناظر جان کر اپنی فیملی کے لیے میں باہر نکلی. تو جب خدا نے مجھے اپنی فیملی کے لیے کامیاب کیا تو پھر اپنی قوم کے لیے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کریں. تو پھر میں جب یہ آیا تو پھر لازمی ہے کہ آپ قوم کے لیے جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک رائٹ ڈیسیجن لے کے آپ کے ہاتھ میں جب پاور آئے تو آپ کچھ کریں. تو جب میں نے مسلم لیگ نون کو اس لیے جوائن کیا کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ چیز دیکھتی ہوں، میں کسی پریشر میں نہیں یا پھر کوئی ایسے نہیں کہ جب آمنہ جب یہ ان کی ہمارے یہ جو ایک لیڈر تھیں کیا نام ہے ان کا، بینظیر صاحبہ، جب وہ اس جہان سے رخصت ہوئی نا تو ایک فضا میں بھی بڑا ایک افسردہ سا ماحول تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے فضا بھی ان کے لیے ماتم کر رہی. ایک بہت اچھی لیڈر تھی، عوام سے پیار کرتی تھی اور عوام ہی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، بڑے بوجھ سے آئی تھی. اس کی گواہی کوئی نہ دے، میں نے اپنے بدن پر اس کی رخصتی کو فیل کیا تھا. اس وقت جب میں پولیٹکس میں نہیں تھی تو ایز ایک ورکر کام کر رہی تھی کہیں. میں نے کہا کاش اس کی جگہ میں رخصت ہو جاتی کیونکہ یہ قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئی تھی، اور لیکن ہم لوگوں نے اس کو کرنے نہیں دیا. اسی طرح سے اب مسلم لیگ نون میں جب آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف ہے وہ اب ایک پارٹی لیڈر نہیں رہے، وہ ایک قومی لیڈر ہو گئے ہیں. ملک پاکستان کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری ایک بیڈ لک یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی اچھا لیڈر آیا ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ختم کر دیا. اب وہ جب بھی ملک کے لیے اٹھایا ہے ہم لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اور جب اپریشیٹ نہیں کرتے تو ملک کے حالات دیکھیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے یہ حالات ہے، فلاں ملک کے. اب یہ دیکھیں کہ ان کے لیے جو لیڈر استعمال ہوئے ہیں ان لیڈر کے ساتھ عوام نے ساتھ دیے، لیکن ہماری عوام ساتھ دینے کی بجائے خاموش ہو جاتی ہے. میں اس لیے پرسنلی میں اپنے اسٹیج پر بھی، روحانی اسٹیج پر بھی، لوگ جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں کہ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی کی چیئرپرسن بھی ہوں، اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں کیسے ہم وفاداری کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ، اس لیے کہ جب ہمیشہ یہ رائٹ مین کو کام کرنے کے لیے اپنے ورکر کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہماری دوسری پارٹی ہے، ہم کوئی نامناسب لفظ نہیں کہیں گے، خدا ان کو برکت دے، جب وہ اپنے ورکر کو موقع نہیں دیتے. اب دیکھیں ان کے ورکر آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو ورکرز ہیں وہ آزاد لڑ رہے ہیں، اور جو ورکر نہیں ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ ورکر بے دل ہو جاتے ہیں، جن کی نظر میں ورکر جو ہے ان کو ٹکٹ دینے کی بجائے انویسٹر کو ٹکٹس دیتے ہیں، جن کی نظر میں ورکر کی کوئی عزت نہیں ہے، جن کی نظر میں اپنے کام کرنے والے اپنے ساتھیوں کی عزت نہیں ہے، جن کی نظر میں محنتی کی عزت نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں وہ ملک کے لیے کیا کریں گے. روپے پیسے کی نظر، جو روپے پیسے کو پسند کرتے ہیں کہ اور روپے پیسے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ان کی نظر میں عوام کیا ہے. ہم لوگ غریب لوگوں کو، میں غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، ہم اپنے لوگوں کے لیے اٹھے. پہلے اپنی فیملی کے لیے اٹھی تھی، اب اپنے لوگوں کے لیے اٹھے. ہماری نظر میں یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ روپیہ پیسے، اس سے ہر کر لوگوں کو، ورکر کے اوپر، عوام کے اوپر، غریب عوام کے اوپر نظر کرنی پڑے گی. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. میں ہمیشہ کسی بھی لیڈی کو بہت سپورٹ کرتی ہوں کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اسپیشلی اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کیونکہ دن رات محنت کرتے ہیں اور ان کو آگے لے کے آنا، جو کام ہمارے لیے کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے نبیل صاحب، یہ چیف سپورٹر ہیں عاطف صاحب کے. تو میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کو کس چیز نے پرووک کیا کہ آپ نے جو ہے، آپ کافی عرصے سے یہ نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن عاطف صاحب کو آپ نے چوز کیا اور آپ ان کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، ڈے نائٹ کی آپ کی محنت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. عاطف صاحب سے تو السلام علیکم. عاطف صاحب سے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، ان کے والد صاحب کے ساتھ وہاں سے ٹرمز آ رہے ہیں، اور شروع سے ہی ہم لوگ جو ہے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ ان کے اتنے اچھے ورکس ہیں پاکستان کے لیے، کنسٹرکشن کے لے کے، بزنس سے لے کے، ہر چیز سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہر لیڈر پہ آئے ہیں، اور یہ ایک پارٹ آف لائف ہے، اور یہ ہونا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو عروج ہے اور کبھی آپ کو زوال ہے. تو یہ اگر جن لوگوں نے تو سمجھا کہ نون لیگ نے کام کیے ہیں پاکستان کے لیے، وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں. جنہوں نے نہیں سمجھنا تو وہ بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے. عاطف صاحب کو سپورٹ کرنے کا یہ کام ہے کہ ان کے والد صاحب ہیں، ان کی بھی بازار کے لیے بہت اچھی خدمات تھیں، اور اسی کو لے کے جب یہ سیکنڈ جنریشن عاطف صاحب آئے ہیں تو ہم نے انہیں سپورٹ کرنے کا پورا ارادہ کیا. بازار آج سے آپ 5 سال پہلے چلے جائیں
بہت فرق ہے. رجمنٹ بازار کی بات کر رہے ہیں, میں رجمنٹ بازار کی بات کر رہا ہوں جس کو فضل قادری روڈ ٹچ کرتا ہے. بیسکلی وہاں پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت تھی, اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ روڈز کے خستہ حال تھے, گلیاں میں اتنا زیادہ پرابلم ہوتی تھی, جب کوئی بارش وغیرہ آتی تھی تو سیوریج کا نظام جتنا بھی تھا وہ درہم برہم ہو گیا ہوا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی کبھی آپ نے رجمنٹ آ کے دیکھا ہو کہ 5 سال پہلے جو حال تھا رجمنٹ بازار کا, فرسودہ حال تھا. بیسکلی آپ اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی گاؤں میں آ گئے ہیں, اس حساب کا اس کا سسٹم چل رہا تھا. ایک ٹرانسفارمر تھا اور اس سے پورے رجمنٹ بازار کے 600-700 گھروں کو لائٹ جا رہی تھی. عاطف صاحب نے اپنی انتہک محنتوں سے, جو ریالٹی ہے, کیونکہ ہم نے بھی اللہ کو کل جواب دینا ہے, یہ ہمارا ضمیر بول رہا ہے اندر سے کہ ہم اس طرح سے, یہ نہیں کہ انہیں سپورٹ نہیں کر رہے, ان کے ہم اچھے کام بتا رہے ہیں آپ کو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ ادھر کام کیا. ایک ٹرانسفارمر تھا, 3 انہوں نے ایکسٹرا لگوائے تاکہ لائٹ کبھی بھی جائے یا کسی کا بھی کوئی پرابلم ہو تو بجلی پہ جو ہے نا لوگوں کے گھروں پہ زیادہ لوڈ نہ پڑے. اور دوسرا یہ کہ ٹیوب ویل کا انہوں نے ادھر کام کروایا. اور دوسرا یہ کہ ادھر انہوں نے ڈسپینسری بنوائی ہے کہ جو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ آپ غریب کوئی بھی بندہ ہے وہ جا کے فری میں جو ہے نا ادھر سے اپنا علاج کروا سکتا ہے. اور لوگوں کے مینس کے جن کی کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تھے, کوئی ایسی چیز تھی, اگر کوئی انہیں کہتا تھا نا کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا ایسی ویسی کوئی چیز ہے, کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, کسی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنٹونمنٹ بورڈ سے کام ہوتا, تو عاطف صاحب نے, وہ جاتے ضرور تھے عاطف صاحب کے بعد, لیکن جو جواب میں نا عاطف صاحب خود ان کے گھر ریٹرن میں آتے تھے. یہ نہیں کہ انہیں ادھر خود جا کے ان کے گھر انہوں نے کام کیے ہیں, اور بڑے فلائی کام انہوں نے کیے ہیں رجمنٹ بازار کو لے کے, روڈز کا, ٹف ٹائل کا, ٹرانسفارمر کا, ٹیوبل کا, اور ڈسپینسری کو. اور اب انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو تھنکنگ اباؤٹ ایک اسکول کے بارے میں بھی ایک پروجیکٹ ہے, تو اس کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ رجمنٹ بازار میں انشاءاللہ اس کا بھی افتتاح ہوگا. اور ایک انتہائی ایز اے کونسلر ہوتے ہوئے ان میں اتنی سی بھی اکڑ نہیں ہے, اور ایک ہوتا آدمی میں اکڑ آ جاتی ہے کہ میں کسی پوسٹ ہوں. یہ اتنے عاجز انسان ہیں کہ آپ, میں آپ کو ان کی عاجزی پہ جو ہے وہ کوئی شک نہیں کر سکتا. انہوں نے بہت زیادہ, لوگ بھی جو ہمارے اپوننٹ ہیں وہ بھی, اپوزیشن بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جی عاطف نے کام کروایا, تو میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی پروف نہیں ہونا. کیا بات ہے, سب سے ضروری یہی بات ہوتی ہے کہ دوسرا انسان آپ کی گواہی دے, آپ کے اچھے کاموں کی گواہی دے. سر آپ سے میرا کویشچن, آپ کے سپورٹرز ماشاءاللہ وہ اتنے پیشنیٹ ہیں آپ کو لے کے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا اس چیز کو لے کے ہیں کہ الیکشنز آ رہے ہیں, ڈے نائٹ کی محنت ہم سب دیکھ رہے ہیں, پکچرز بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی. سر آپ کے انڈر کون کون سے ایریاز آتے ہیں؟ جی میرے انڈر جی رجمنٹ بازار ہے, جی سائبر کمال شہید روڈ ہے, جی غازی روڈ ہے, قائد اعظم روڈ ہے, ظفر علی روڈ ہے, جوہر روڈ ہے, قاسم روڈ ہے, خالد روڈ ہے, عزیز شیخ کالونی ہے, ڈیری فارم ہے جی, اور منڈی کی لائنیں ہیں, اور لال پور بازار ہے. جی کیا بات ہے. اچھا سر مجھے ایک بڑا یہ کامن سا کویشچن ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ کہ سر یہ جو کیمپین آپ کی چل رہی ہے ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری مشکلات تو آپ کو آئی ہوں گی, الیکشن سے پہلے ہر انسان کو آتی ہیں, تو سر کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی میرے مخالفین کبھی کوئی بات کر رہے ہیں, کبھی کوئی بات کر رہے ہیں, میں ان کا کسی بات کا جواب نہیں دے رہا, اس لیے کہ میں مناسب ہی نہیں سمجھتا. میرا ماضی ہر چیز کا گواہ ہے. میرے کام اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے, حلقے کی حالت جس طرح میں نے بدلی ہے, ادھر کی عوام سے پوچھے جا کے, جنہوں نے اپنا ووٹ 12 تاریخ کو استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آپ کو نظر آئے گا 12 تاریخ کو کہ عوام کا حق کس طرف جائے گا. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جو بھی اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ لوگوں پہ ذمہ داری ہے, یہ ٹائم ہے. اگر آپ اپنے ملک کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنے ایریا کو بدلنا چاہتے ہیں, تو سچ کا ساتھ دیں اور صحیح لوگوں کو ووٹ کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سر ابھی یہ ہے کہ مشکلات تو آپ کو آ رہی ہیں, لیکن آپ پورے کتنا آپ کو جوش ہے اس چیز سے لے کے, یا کتنے آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جیتیں گے؟ میں اللہ کے فضل سے 5 سال کی اپنی عوام سے خدمت کی ہوئی ہے. میری عوام کوئی گھر کسی بھی علاقے میں جا کے آپ میری گواہی دے سکتی ہیں کہ ادھر میں نے کام کس طرح کیا. نہیں سر, آپ کے کام کی میں خود وٹنس ہوں, شروع میں مطلب بچپن سے ہی رجمنٹ بازار ایک دیکھتے ہوئے آ رہے, اس کی حالت تب کی اور اب کی, اس کو ڈیفینیٹلی ہم سب وٹنس کرتے ہیں. تو ڈفرینس ہے, تو ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کہ جو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں.
سر ہمارے ویورز کے لیے آپ کا کیا میسج ہے الیکشن سے پہلے, کہ آپ لوگ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ باہر نکلیں اور آپ کو ووٹ دیں, اور آپ انشاءاللہ جب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر کے دکھائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے پہلے کام کر کے دکھایا اس سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. پوری عوام کو, پوری میری وارڈ نمبر 5 کو پتہ ہے کہ میرا اللہ کے فضل سے کوئی روڈ ایسا نہیں رہتا جو کارپیٹ روڈ بن چکے ہیں یا ٹف ٹائلنگ لگ چکی ہے. گلی گلی میں کونے کونے میں ٹف ٹائلنگ لگی ہوئی ہے, آپ لائٹنگ کونے کونے میں لگی ہوئی ہے, آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں. آپ سارا, آپ کے پاس پکچرز بھی ہیں, آپ کے ساتھ پاس ہر چیز ہے, اور آپ کنٹونمنٹ بورڈ سے سارا ریکارڈ بھی لے سکتی ہیں. وفاق کے پیسے ہم نے, فائز صاحب نے ہمیں ہماری ریکویسٹ پہ ہم پہلی دفعہ وفاق کے پیسے لے کے ہم نے لگوائے. آج تک ریکارڈ ہے کہ وفاق کے پیسے نہیں تھے لگے, مگر ہمارے لیڈر جناب خواجہ محمد آصف صاحب کا ہمارے پہ احسان ہے, ہمارے حلقے پہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے فنڈ سے ادھر بے تحاشا فنڈز ہمیں دیا, جس سے ہم نے ٹف ٹائلنگ کروائی, نالیاں بنوائیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں, اپنی عوام کے بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ کے فضل سے جس طرح وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. تو آپ دونوں سے بھی میم میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, اور نبیل صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ کی کیا آگے کیا لاہ عمل ہے, الیکشنز تک آپ نے کس طرح ورک آؤٹ کرنا ہے, اور آپ لوگ کتنے زیادہ اس چیز کو لے کے مطمئن ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ جیتیں گے اور آپ جتائیں گے ان کو؟ جی اصل میں دیکھیے عوام کے لیے میں یہی ریکویسٹ بھی ہے عوام سے کہ یہ اکثر ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ ایک لگاتار اسٹل ان کا ہے کہ وہ بول رہے ہیں, لیکن ہم عوام سے یہ کہتے ہیں کہ جو کرنے والے ہیں وہ بولتے کم ہیں, کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے, اس سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہم نے کیا ہے اس کو دیکھیں, جو بھائی نے ہماری پارٹی نے کام کیا اس کو دیکھیں. اگر ہم یہ دیکھیں گے تو آپ کے لیے, لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا فیصلہ کرنا. اور عوام جب تک عوام ایک ہم نے بڑی بات ہے کہ جب تک عوام نہ ایکسیپٹ کرے تب تک ملک میں انقلاب نہیں آتا, تب تک حالات نہیں اچھے ہوتے. میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گی, وہ تو لمبی جائے گی, لیکن وہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک کہ ایک بادشاہ تھا نا, تو اس کے عوام نا بڑی سائلنٹ تھی, تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا بات ہے کہ عوام اتنی سائلنٹ ہے, کیا آپ بہت اچھے ہیں؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میں بہت اچھا ہوں, میں اپنی عوام کے ساتھ بہت اچھا چلتا ہوں, اس لیے عوام نہیں بولتی. تو اس کے مشیر کہنے لگے بادشاہ سلامت عوام کا سونا اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں عوام سوئی ہے, آپ کے چھائی کی وجہ سے مطمئن ہے, اس لیے کہ عوام سائلنٹ ہوگی, سو گئی ہے, اس وجہ سے وہ خاموش ہے. چیک تو کرے عوام کے جذبات, عوام کے ویوز, عوام کا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں. کہتے ہیں بادشاہ سلامت نے کہا مشیر سے کہ میں کیا کروں. اس نے کہا مشیر سے کہ بادشاہ سلامت آپ کیا ٹیکس لگاتے ہیں؟ اس نے کہا 5%. اس نے کہا 10% لگا دیں. لگایا, عوام نے بولی. بادشاہ کو نا تھوڑا سا ہٹکا لگا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا 15% کر دے. عوام نے بولی. اس نے کہا 20% کر دے. عوام نے بولی. بادشاہ ڈر گیا کہ میرے لوگوں کے ضمیر بالکل بند ہو گئے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اتنا اچھا ہوں کہ عوام نہیں بول رہی, یہ تو عوام میری بالکل خاموش ہو گئی ہے. ایک دن وہ بادشاہ نے کہا, مشیروں سے کہا کہ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ عوام کو نا جگہ جگہ کے ایک بندہ کھڑا کر دے, وہ عوام کو آتے جاتے نا ان کو جو نا ڈنڈا دے, وہ آتے جاتے ان کو کوئی 5 ڈنڈے ان کے سر پہ مارا کرے تاکہ عوام تو جاگے. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. وہ عوام کو اس نے ایک بندے کھڑے کر دیے عوام کو تاکہ ڈنڈے مارے تو وہ اٹھے. تو ایک دن نا عوام کٹھی ہو کے آگے بادشاہ خوش ہو گیا, شکر ہے کوئی کمپلین ہی کرنے آئے ہیں, کوئی وجہ لے کے آئے ہیں, آئے تو ہے. بادشاہ نے پوچھا جی. کہتے بادشاہ سلامت آپ نے جو بندے کھڑے کیے نا وہ ہم لوگ کام پہ جاتے ہیں دیر ہو جاتی ہے, وہ بہت تھوڑے ہیں, تو آپ ایسے کریں بندے بڑھا دیں تاکہ وہ جلدی سے مار کے ہمیں گزار دیا کریں, ہم ٹائم سے نا کام پہ پہنچ جائے کریں. بادشاہ بہت پریشان ہو کہ یہ کیا ہو گیا عوام کا. اسی طرح سے ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ عوام دیکھے اپنی آنکھوں سے. اگر عوام سو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قومیں وہ ہمیشہ برباد ہو جاتی ہے جس میں عوام سو جائے. عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. اگر عاطف بھائی ہماری پارٹی جا رہی ہے تو یہ کہنے نہیں جا رہی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایسا کریں گے ایسے, ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کام کیا. بھائی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 16 ٹرانسفارمر لگائے, ہم لوگوں نے سڑکیں روڈ گلیاں لوگوں کے پرسنلی طور پر لوگوں کے گھروں میں گیا. 5 سال کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 سال کے بعد منہ دکھانے آئے. 5 سال تک ایک فیملی ٹرمز بن گئے, لیکن رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لے کر
वही करें। खुदाया ना अपने साथ, ना अपनी कौम के साथ, ना मुल्क के साथ बिल्कुल ज्यादती ना करें। जो जिसने किया है उसको अप्रिशिएट करें विदाउट प्रेशर। ये ना हो कि हमें किसी बत्ती के पीछे लगे रहे, घर की बत्ती के पीछे लगे रहे। जिसने किया है उसको अप्रिशिएट करें। बहुत गहरी बात की है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और यही सब कुछ जो है ना आपको पहले भी बताया है कि अब हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हम किसको वोट कर रहे हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बताता हूँ कि आतिफ भाई के सिर्फ अपने हलके में काम नहीं, इन्होंने अपने हलके से अलावा भी लोगों के काम किए हैं, और इसका आई विटनेस मैं हूँ और एक मेरे हमजुल्फ हैं मशहूर सनतकार मियाँ तिक्कुर रहमान, स्टेशन हेडक्वार्टर के सामने उनकी रहायश है कि उनकी गली में भी स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम था। इनका हल्का वार्ड नंबर 5 था, उनका हल्का वार्ड नंबर 4 था। इन्होंने उनकी भी गली में जाके ना अपनी तरफ से जाके स्ट्रीट लाइट्स का काम वहाँ पे करवाया, और वो लोग बहुत खुश हुए हैं कि ये कौन सा काउंसलर है जो अपने हलके के अलावा भी दूसरे हलके के लोगों के काम करवा रहा है। इन्होंने काम के मामले में किसी से भी ये पीछे नहीं हटे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करें, क्योंकि इन्होंने पैसा को नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। इनके पास जिस तरह का इंसान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इन्होंने उनका जाके काम किया और हर तरह से उसका काम किया, उससे पूरा सपोर्ट किया है। और मैं तो सिर्फ अपने जितने हलके के वोटर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग सिर्फ काम को देखें। ठीक है, पार्टी बाजी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप काम देखें कि एक बंदा जो है उसने आपके काम किए हैं, उसने आपके हलके का नक्शा चेंज कर दिया। तो मेरे हाल से ये तो गॉड ब्लेसिंग चीज़ है, और अल्लाह ताला इस तरह के बंदों को भी पसंद करता है। और ये कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला उनके काम आता है जो लोगों के काम आते हैं। ठीक है, ये अल कुरान में है। तो मेरी तो अपने हलके के वोटर्स से बड़े अच्छे मेरे हलके के वोटर्स हैं, समझदार हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आतिफ भाई को सपोर्ट करें और 12 तारीख को इंशाल्लाह फतह इनका मुकद्दर है। इंशाल्लाह। इसका मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए ये बात तो पक्की है कि बल्कि ये चीज़ तो तय है कि कोई भी आतिफ साहब के पास अगर आता है अपना कोई वैलिड मसला लेके, जो भी उनके हाथ में होगा वो जरूर करते हैं। और ये चीज़ की विटनेस हम लोग खुद सारे हैं, लोग बोलते हैं। ये मैंने बहुत से लोग इंटरव्यू लेने से पहले ही मैंने इनके बारे में काफ़ी लोगों से सुना, और उसके बाद मुझे लगा कि इनको आप सबके सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सब के लिए बेहतरी है। तो इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू और अपने शो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। God bless you.